जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़श्ता रोज़ पेम्ब्रा की कौंसल ऑफ कंप्लेंट्स में जियो न्यूज़ केस की समाअत हुई और जियो न्यूज़ ने जियो टीवी ने पेम्ब्रा की कौंसल ऑफ कंप्लेंट्स में अपना जवाब जमा कराया, सबूतों के साथ, दस्तावेज़ात के साथ। एक इनफरादी गलती पर गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने वाले, माज़रत करने वाले जियो न्यूज़ ने पेम्ब्रा में क्या कहा और क्या बताया कि हम क्या क्या इक़दामात कर चुके हैं, इस पर आज बात करनी है। लेकिन इस अहम और बहुत ही अहम मौजू पर बात करने से पहले एक और अहम मौजू, और वो लाहौर कान्हा हादसा, बल्कि सानिया। 14 कीमती जानें, 14 मासूम बच्चे छत गिरने से अल्लाह को प्यारे हो गए। यकीन करें, इन बच्चों के वालिदैन और अज़ीज़ व अकारब के साथ मैं किस तरह इज़हार ताज़ियत करूं और किस तरह उनका हौसला और ढारस बंधाऊं, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मैं भी बच्चों वाला हूं। आप जो सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से भी अक्सरियत बच्चों वाली हो, और जब कोई बच्चा इस तरह हादसे में जान से जाता है तो क्या गुज़रती है, ये मैं और आप बिल्कुल भी, यकीन करें, बिल्कुल भी इसका एहसास तक नहीं कर सकते। दुख होता है, तकलीफ़ होती है, दिल चिर जाता है, लेकिन जो तन जाने जो तन लागे सो तन जाने, जिस पर बीतती है वही एहसास कर सकता है। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि मेरी बेगम अल्लाह को प्यारी हुई, उससे पहले मेरे कई दोस्त जो मुझसे उम्र में बड़े थे, बुज़ुर्ग दोस्त थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया, सानिया पेश आया कि उनकी बेगमात या उनकी अहलिया अल्लाह को प्यारी हुई। मुझे दुख हुआ, तकलीफ़ हुई, मैं उनके साथ खड़ा हुआ, जनाजे में शरीक हुआ, कुल पर गया, बार बार उनके घर गया, लेकिन उस वक़्त तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये कितना बड़ा दुख है जब तक मैं ख़ुद इससे ना गुज़रा। तो अल्लाह किसी को इस दुख से ना गुज़ारे कि किसी का मासूम बच्चा इस तरह हादसे का शिकार हो जाए। अल्लाह नागहानी आफ़तों से बचाए आप सबको और हम सबको। बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा सानिया कान्हा लाहौर। अब इसमें डेवलपमेंट ये हुई है, पेशरफ्त ये हुई है कि ख़ातून टीचर जिसका ट्यूशन सेंटर था, या जिसने घर में एक ट्यूशन जो पढ़ाती थी बच्चों को, और जो ख़ुद भी जब छत गिरी तो वहाँ मौजूद थी, और जिसकी बताया जा रहा है कि बेटी भी वहाँ मौजूद थी और एक और रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद था, और खुश नसीबी से ये महफूज रहे, ज़ख्मी हुए लेकिन महफूज रहे। और जो ख़ुद इस वक्त ज़ख्मी है, अस्पताल में उस पर FIR दर्ज कर दी गई है और उसे गिरफ़्तार भी कर लिया गया है तो अस्पताल में, लेकिन बाकायदा सुना जा रहा है कि गिरफ़्तार कर लिया गया है। FIR में है कि जब बच्चे पढ़ रहे थे तो छत पर मिस्त्री मज़दूर कोई काम कर रहे थे, जबकि इस ख़ातून टीचर का जो बयान एक TV चैनल पर चला है, उसमें वो कहती हैं कि छत पर कोई काम नहीं हो रहा था। और ख़ातून ने यह भी बताया कि वो ख़ुद ट्यूशन पढ़ाती हैं, जबकि उनका खामद रेड़ी लगाता है और हम दोनों मिलकर घर चलाते हैं। और ज़ाहिर है, घर जिस तरह का था, ये नतीजा सामने है, और जिस तरह उनके माली हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। अब ये छोड़ें कि ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का हलका है या नहीं है, और एक वज़ीर-ए-आज़म के हलके में ये जो देहात हैं उनकी छतें या उनके घर इतने खस्ता हाल क्यों हैं। और ये भी छोड़ें कि जब ये हादसा, ये सानिया पेश आया तो कितने घंटों बाद कोई सरकारी ओहदेदार, कोई रेस्क्यू वाले या कोई और मदद करने वाले पहुँचे। ये TV चैनलों पर चल रहा है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। और ये भी छोड़ें कि ये लाहौर का मुल्हका इलाका है, 20-22 देहात हैं, और इन 20-22 देहातों में जो लाहौर के साथ हैं, क्या लाहौर की चंद सड़कें ही हैं जिन पर हमने सारा पैसा लगाना है?
لاہور کی چند بلڈنگز ہی ہیں, چند عمارتیں ہی ہیں, یا چند افسروں کے یا وزیروں کے گھر ہی ہیں جن پر ہم نے سارا پیسہ لگانا ہے, یا لاہور کا پوش علاقہ ہی ہے جن کو ہم نے ترقی کا ماڈل بنا کر پیش کرنا ہے. یہ انسان نہیں ہے, یہاں انسان نہیں بستے. یہ سب چھوڑ دیں, کیونکہ یہ میں بات کروں گا تو پھر آپ کو لگے گا کہ میں کسی سانے پر, کسی حادثے پر کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں, اور میرا دل بھی نہیں کر رہا. 14 بچے, ان والدین پر کیا بیت رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے, ہمت دے, حوصلہ دے. ان پر کیا بیت رہی ہوگی, ان ماؤں پر, ان باپوں پر, ان بہنوں اور بھائیوں پر جن کے پیارے کھو گئے. پڑھانے کے لیے بھیجا تھا, واپس لاش آئی. خاتون پر ایف آئی آر کیوں؟ پہلا سوال میرا یہ ہے. اگر خاتون پر ایف آئی آر بنتی تھی تو کوئی تو سرکاری محکمہ ہوگا, کوئی بلڈنگز انسپیکٹر, کوئی ان دیہاتوں کو مانیٹر کرنے والا, یہ عمارتیں دیکھنے والا, کوئی والی وارث محکمہ کوئی تو ہوگا نا. تو اگر کوئی محکمہ ہے تو اس محکمے کے جو سربراہ ہیں ان پر ایف آئی آر کیوں نہیں؟ اگر یہ کسی کی ذمہ داری ہے کہ یہ خستہ حال عمارت ہے, یہ گر سکتی ہے, یا یہاں آگ لگے تو ایمرجنسی کوئی دروازہ ہونا چاہیے, آگ بجھانے کے آلات ہونے چاہیے, یہ سارے اقدامات کون کراتا ہے؟ حکومت, حکومتی ادارے. تو وہ کیوں نہیں شامل تفتیش ہوئے, ان پر کیوں ایف آئی آر نہیں ہوئی؟ ابھی سیلاب آیا تھا اور جب دریائے راوی نے اپنے رنگ دکھائے تو بڑی بڑی پوش ہاؤسنگ سوسائٹیاں سیلاب کی زد میں آئیں اور گھروں میں پانی داخل ہو گیا. اور پھر اس وقت پتہ چلا کہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی کی ابھی حتمی منظوری کا مرحلہ رہتا تھا, اور اس وقت پتہ چلا کہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی نے یہ ایک بند باندھنا تھا, وہ نہیں باندھا. یہ اس وقت پتہ چلا کہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی نے یہ حفاظتی اقدامات کرنے تھے, یہ نہیں کیے. اور اس وقت پتہ چلا کہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس نے دریا کی زمین بھی اپنے قبضے میں لے لی ہے. تو ان میں سے مجھے بتائیں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے مالکوں کا پرچہ ہوا تھا, کتنوں کو گرفتار کیا گیا, اور کتنے ان افسروں کو, ان متعلقہ محکموں کے افسروں پر پرچے ہوئے تھے جو اس کے ذمہ دار تھے. اور پھر کراچی میں اکثر جب بارشیں آتی ہیں تو سارا کراچی چوک ہو جاتا ہے, اور ہر مرتبہ جب بارشیں آتی ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب کا وہ فکرہ کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. میں نے اس کے بعد کہا کہ پھر لوگ اس پانی میں نہائی کرتا ہے, پھر کھمبے میں کرنٹ آتا ہے اور لوگ مر جاتا ہے. کتنے لوگ ان بارشوں کی نظر ہوئے کراچی میں, کھمبوں کے کرنٹ لگے اور مر گئے. کس پر آپ نے ایف آئی آر کی تھی؟ اس ملک میں کس پر ایف آئی آر ہوئی تھی؟ اور پھر ثانیہ گل پلازہ ابھی کراچی میں ہوا ہے, کتنے افسروں پر ایف آئی آر ہوئی تھی؟ اور یقین کریں ایسا کسی اور ملک میں ہوتا تو اس کے جو میئر ہیں اس ملک کے, اس شہر کے, ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا. اور ابھی بھی کراچی میں, لاہور میں کتنی عمارتیں ہیں, لاہور کے اندرون شہر لاہور میں اور کراچی میں تو اکثر جگہوں پر, جن کو خستہ حال ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور جن میں لوگ رہ رہے ہیں, اور جن میں کوئی ایمرجنسی دروازہ نہیں آگ لگنے کی صورت میں, عمارت گرنے کے خدشات موجود ہیں, ناقابل رہائش عمارتیں. کتنے ہیں, کتنی عمارتیں ہیں؟ سینکڑوں ہوں گی. تو ہم کیا ہر مرتبہ کسی سانے کا, کسی حادثے کا انتظار کرتے ہیں, اس پر 2-4 دن روتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس پر الزام, اس پر الزام, اس پر الزام, اور پھر آگے, پھر اگلے حادثے پر. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن بار بار مجھے یاد آتا ہے. 250-300 مزدور جل کر راکھ ہو گئے, اور جن کو مرکزی ملزم سمجھا جاتا تھا وہ رہا ہو گئے. کیوں؟ کوئی تو ہوگا نا ذمہ دار, اور وہ کون ہے؟ اور جب یہ ہوا تھا اس وقت کون تھے کراچی کے والی وارث, کون تھے کراچی کے بڑے؟
کون تھے ان چیزوں کے ذمہ دار؟ کون تھے ان چیزوں سے متعلقہ محکمے کے لوگ؟ بلڈنگز کا محکمہ اور فیکٹریاں چیک کرنے والا محکمہ، کتنے ہیں ابھی اندر؟ حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، سانحہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، عمارت کہیں بھی گر سکتی ہے، قدرتی آفت ہے، لیکن حکومت اس سانحہ کانہ کے بعد یہ یقین دلا سکتی ہے کہ صرف کانہ اور اس کے 20-22 جو اب دیہات ہیں ان میں دوبارہ کوئی چھت نہیں گرے گی۔ ہم اب ایسے اقدامات کریں گے کہ ان میں کوئی دوبارہ چھت نہیں گرے گی، نہیں دلا سکتی۔ کسی نے کوئی سروے نہیں کرنا، کسی نے کوئی جا کے ان کو یہ نہیں کہنا کہ چھتیں بدلیں، کسی نے کوئی عمارتیں خالی نہیں کرانی۔ حکومت پنجاب جہاں چاہتی ہے جو کام کروانا چاہتی ہے وہ کروا لیتی ہے، یہ بھی کروا سکتی ہے۔ ابھی عمر کوٹ کے نوائی گاؤں گموری کوری بستی میں سرکاری اسکول کی خستہ حال دیوار گری، 3 بچیاں ملبے تلے دب کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ان 3 بچیوں کی ایف آئی آر کس پر درج ہوئی؟ وہاں کے جو انتظامیہ تھی، کس کو گرفتار کیا گیا؟ کتنی تحقیق اور تفتیش ہوئی؟ اور ابھی کتنے سکول اس طرح کے اور ہیں، اور کتنے کانہ کے گھر اس طرح کے اور ہوں گے؟ تو آپ نے خاتون پر ایف آئی آر تو کر دی جو خود بھی ملبے کے نیچے تھی، جس کی بچی بھی غالباً ملبے کے نیچے تھی، لیکن اس پر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی جو یہ نظام، اس نظام پر ایف آئی آر کریں جس میں عوام کے لیے کوئی گنجائش نہیں، عوام کے لیے کوئی پرائرٹی نہیں، عوام ان کی ٹاپ پرائرٹی میں شامل ہی نہیں۔ یہ حادثے ہوتے رہیں گے، اللہ کرے میں غلط نکلوں، لیکن یاد رکھیں جن ملکوں میں عوام اولین ترجیح میں نہیں ہوتے، جن ملکوں میں عوام کو بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہوتے، جن ملکوں کے حکمرانوں اور عواموں کی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے، ان میں یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح سے رسمی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں اور کام چلتا رہتا ہے۔ بہرحال جو معصوم بچے جان سے گئے ان کے والدین کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو صبر عطا کرے۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر۔ گزشتہ روز پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس میں جیو نیوز کیس کی سماعت ہوئی۔ جیو ٹی وی نے پیمرا کی کونسل آف کمپلینٹس میں اپنا جواب جمع کرایا۔ جیو نیوز نے بتایا کہ جو ہی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہم نے متنازع مواد جو چند سیکنڈز پر مشتمل تھا اسے تقریباً 45-50 منٹ کی ڈاکومنٹری سے نکال دیا۔ ہم نے اس متنازع مواد کو یوٹیوب سے بھی ڈیلیٹ کر دیا، ہم نے اس متنازع مواد کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ سے بھی نکال دیا، اور پھر جیو نیوز نے پیمرا میں بتایا کہ حساس ڈاکومنٹری بنانے اور اسے آن ایئر ہونے سے پہلے چیک کرنے والے دونوں افراد کو انکوائری کے بعد ملازمت سے نکال دیا ہے، اور ہم نے جو 2 ذمہ دار افراد تھے، اور ہم نے تحریری معافی مانگی ہے پورے ادارے کی طرف سے، آن ایئر معافی مانگی ہے، غیر مشروط معافی مانگی ہے، اور اب ہم نے اپنی ایڈیٹوریل کمیٹی میں جو آئندہ تمام مذہبی پروگرام آن ایئر مطلب نشر ہونے سے پہلے دیکھے گی، اس میں ایک بڑے عالم دین کو بھی شامل کیا ہے تاکہ آئندہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ جیو نیوز نے پیمرا میں کہا کہ ہم پھر بھی ایک بار پھر معذرت خواہ ہیں، یہ ایک انفرادی غلطی تھی، ہم بحیثیت ادارہ اس پر معافی مانگتے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں۔ ایک انجانے میں ہوئی غلطی پر 15 دنوں کے لیے لائسنس معطل ہوا جیو نیوز کا۔ دونوں ذمہ دار افراد کو جیو ٹی وی چینل نے نکالا انکوائری کر کے، غیر مشروط معافی مانگی اور سارا مواد ہٹا دیا، اور پیمرا میں بھی جواب جمع کروا دیا۔ یقین کریں میں 10-12 سال سے جیو نیوز کے ساتھ ہوں، جیو ٹی وی میں ہوں۔ اگر ایک لمحہ بھی مجھے ایسا لگتا کہ یہ ادارہ جاتی غلطی ہے، یہ کوئی انفرادی غلطی نہیں ہے، یا انجانے میں غلطی نہیں ہوئی، تو یقین کریں میں کبھی بھی ایک لمحہ اس ادارے میں نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ، قرآن پاک، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک ہمارے نبی، آخری انسان تک کے نبی،
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام پر میری کیا میری آل اولاد کی جانیں قربان. میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اتنے مقدس نام لے سکوں. میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس محرم میں یہ ریکارڈ پہ رہے, اس محرم میں میں پوڈ کاسٹ کرتا رہتا ہوں مذہبی اسکالرس کے ساتھ, علماء کے ساتھ. تو ایک میں نے پوڈ کاسٹ کیا ہے قابل احترام ہمارے ایک مذہبی اسکالر کے ساتھ. تو اس میں مجھے کچھ لگا کہ کچھ ایسی چیز 2 4 5 فکرے ایسے ہیں کہ جو مجھے لگا کہ نہیں, میں تو وہ ہوں جس کی خواہش ہے کہ ہم جڑیں, تقسیم نہ ہوں, ہمارے ممبروں سے محبت پھیلے, ہم سارے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں, ہم ایک اللہ, ایک رسول اور ایک قرآن کے ماننے والے ایک ہو جائیں. تو مجھے لگا کہ اس میں 2 4 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مجھے آن ایئر نہیں کرنا چاہیے. میں نے وہ روک دیا کہ نہیں چلائیں گے. کیوں؟ کیونکہ میں بھی تو مسلمان ہوں, ایک اللہ, ایک رسول اور ایک قرآن کا ماننے والا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا. تو جس ادارے کے ساتھ میں 10 سال ہوں, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں, ان کے سارے جس پورے اس ادارے کے لوگ جو مین رسپانسیبل ہیں, وہ کتنے دکھی تھے اس غلطی کے ہونے پر, یہ میں ہی جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. ہمارے مذہب میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہمارے مذہب میں ہے کہ معاف کر دینا بہت بڑا اس کا اجر ہے. اسلام میں عفو درگزر کرنا, معاف کر دینا ایک انتہائی پسندیدہ اور اعلیٰ ترین اخلاقی قدم ہے. معاف کر دو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی غلطی پر نادم ہو کر معافی مانگے تو اس کی معذرت قبول کر کے اسے معاف کر دینا شرعاً مستحسن ہے. جو شخص دوسروں کے قصور معاف کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے. اور جس دن ہم نے اپنے معاشرے سے معذرت اور معافی کا کلچر ختم کر دیا, یقین کریں اس دن اتنا بگاڑ آئے گا معاشرے میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہمارے علماء کرام سے ہوئی ہیں. پچھلے ولاگز میں نے نام لے کر بتائیں کہ کس علماء سے غلطی ہوئی. کوئی فقرہ نکل گیا زبان سے, کوئی جملہ نکل گیا, کوئی تقریر میں 2 4 جملے بول دیے, انہوں نے معافیاں مانگی, معافی قبول ہوئی. تو ملک کا سب سے بڑا ٹی وی چینل کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے والے مسلمانوں کا ٹی وی چینل ایک چند سیکنڈ کی غلطی پر ایک لمحہ بھی دیر لگائے گا غیر مشروط معافی مانگنے پر. تو اور یہ جتنے بھی جیو نے اقدامات کیے تھے, یعنی متنازع مواد ہٹانا اور پھر اس کو ڈیلیٹ کر دینا, پھر انکوائری کرنا, پھر معافی مانگنا, یہ سب پیمرا نوٹس سے پہلے کے تھے. اور اب مانا کہ یہ انفرادی غلطی ہے, ہماری غلطی ہے, اور اس پر ہم کھلے دل سے معافی مانگتے ہیں. میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا, میں کسی کے بارے میں کوئی برا نہیں کہنا چاہتا, یہ کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کوئی انجانے میں اس کو پوری تصویر کی پورا نہیں ہوگی سامنے, اس کے سامنے تصویر, یا انجانے میں کوئی ایسی باتیں کر رہا ہوگا. لیکن یقین کریں یہ جو سوشل میڈیا پر جس طرح کا کچھ لوگ اکثریت مانتے ہیں, ہشام الہی ظہیر صاحب سے میری بات ہوئی, مفتی حنیف قریشی صاحب سے ہوئی, انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب سے ہوئی, اور لوگوں سے, ان سارے علماء کو میں سلام کرتا ہوں, قابل احترام علماء کو. انہوں نے کہا, انہوں نے مانا کہ یہ ایک انجانے میں ہوئی غلطی, انفرادی غلطی ہے جس پر ایکشن بھی لے لیا گیا, لائسنس بھی 15 دنوں کے لیے معطل ہو گیا, اور اس کے بعد غلطی کی غیر مشروط معافی بھی مانگ لی گئی, انکوائری بھی ہو گئی, ذمہ دار لوگوں کو بھی نکالا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مستحسن قدم ہے.
اور پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی اس طرح کا کوئی مواد نہیں چلا جس طرح ڈنمارک میں، جس طرح ناروے میں، جس طرح سویڈن میں متنازع مواد چھپا یا سامنے آیا۔ یہ ڈاکومنٹری کا ایک حصہ تھا، کربلا اور نجف اربعین پر ڈاکومنٹری، 10 محرم کو چلنے والی ڈاکومنٹری۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہی چیزوں سے سیکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور ساروں کو جو اسلام کا اصل ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس پر چل کے ایک ہونا چاہیے۔ ان آوازوں پر کان نہ دھریں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے انتشار پھیل سکتا ہے، اس سے نفرت پھیل سکتی ہے۔ انتشار اور نفرت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت باتیں میں کر سکتا ہوں بھائی، نام لے کے باتیں کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، ہمارا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے، ہمارا پیغام ہے ایک ہونا جہاں تک پہنچے، ہمارا پیغام ہے ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن، صراط مستقیم پر چلنا جہاں تک پہنچے۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں معافی مانگتے ہیں، اس سے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو معافی قبول کرتے ہیں، اور جس عمل کو اللہ پسند کرے اس عمل پر ایک لمحہ بھی لگانا، سوچنا، اور چند دن کے یہ پوسٹیں لگانا یا چند دن کے ویوز یا چند دن کی یہ مشہوری، یہ زیادہ اہم ہے کہ آخرت کی زندگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایک رکھے اور ایک بنا کر رکھے، کیونکہ ہمارے دشمن جو باہر ہیں وہ ایک ہیں، ہم اندر میں تقسیم ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایک پلیٹ فارم پہ لائے، اور پوری دنیا میں اصل اسلام کا چہرہ جو قرآن پاک میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، وہ پوری دنیا میں اللہ کرے پھیلے۔ پاکستان زندہ باد۔